अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को ये व्लॉग पसंद आता है वो शेयर कर सकते हैं दूसरे अपने साथियों से। वो देखें इसका जो नंबर है व्यूवर्स का वो बड़ा लो है, तो बाद औक़ात बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। एनीवे, तो मौजू पाकिस्तान है प्योर। मैंने कल आपसे कहा था ना कि मैं कराची पे बात करना चाहता हूँ, मगर आपके यहाँ रोज़ एक वाक़या हो जाता है। तो अब ये मंदिर टूटा, इतना खौफनाक सान्या हुआ, तो उसे मट्टी पानी थी ना, तो दो बड़े, एक वाक़या तो शायद खुद ही हो गया, नवाज शरीफ का वीज़ा, और फिरदौस आशिक अमान का खुद पैदा कर दिया गया कि भाई बेस्ट टाइमिंग है, मट्टी पानी है। तो फिरदौस आशिक अमान को आखिरी बार उनके सियासी करियर को मैं जो उरूज व ज़वाल की दास्तान आज ख़त्म हो गई। मैं उस तरफ भी आऊँगा, पहले मैं नवाज शरीफ की तरफ आता हूँ। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, एक कोराम डाला हुआ है पाकिस्तान में लोगों ने, जर्नलिस्टों ने। मुझे बड़ी हैरानी होती है, वीज़ा एक्सटेंड कहाँ होता है? माथे पे नहीं होता, वो पासपोर्ट पर होता है। और पूरी दुनिया में एक ही उसूल है कि वीज़ा जब लगेगा या एक्सटेंड होगा या कोई भी स्टैम्प जो लगनी होती है किसी चीज़ की भी, वो 6 महीने की वैलिडिटी चाहिए होती है पासपोर्ट की या किसी डॉक्यूमेंट की। तो भाई मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ और तकरीबन साल होने को आ रहा था, मेरे ख्याल में फरवरी में हुआ शायद इस साल, मुझे 12 डेटें याद नहीं है। तो एक कानून है, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि मोदी भी उतर जाएं और कोई भी उतर जाए, हाकिमों की रिश्तेदारी, दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात हैं। वहाँ एक कानून है, निज़ाम है, एक सिस्टम है। तो उनका हुजूर आपका तो पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है। अब नवाज शरीफ के पास दो रास्ते हैं, इसमें से एक तो वो नहीं आजमाएंगे, गो कि उनके अराउंड में इबरत मौजूद है। एक तो यह है पहली कि जी वो लिंगर ऑन करेंगे, पैसे हैं कोर्ट में, डेट ले लेंगे। पहली डेट ही आजकल 6-7 महीने की, अमेरिका में भी यही है कि किसी चीज़ की भी डेट, क्योंकि पाइल अप हैं चीज़ें कोविड की वजह से। तो इमिग्रेशन कोर्ट में पहले जाएंगे, 2 अपील के हक मौजूद हैं, 1 1.5 साल और 2 साल भी घसीट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि पॉलिटिकल असाइलम ले लीजिए, जैसे उनके समधी, उनके दोस्त, डिफेक्टिव कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फार्मर इसहाक डार ने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया है। बहुत कम लोगों को पता है, मगर जिनको पता है उन्हें मालूम है कि वो पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। तो ये भी पॉलिटिकल असाइलम ले लें। आज जो उस्मा बुखारी और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ ये सवाल भी हुआ कि क्या वो पॉलिटिकल असाइलम लेंगे, तो उन्होंने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया कि देखें जी, अभी तो ऑप्शन मौजूद हैं सारे, मतलब कहीं इस पर गौर हो रहा है। तो कल उनके एक करीब तरीन साथी नवाज शरीफ के मुझसे कह रहे थे कि जी वो अमेरिका आ जाएंगे। मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ से आएगा? और ये देख लेंगे, दुबई चले जाएंगे, मगर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखें, आज जो इमरान खान हुकूमत एंजॉय कर रही है ना, वो नवाज शरीफ के भाग जाने से कर रही है, और उन बेचारों को भगवाने में शहबाज शरीफ का हाथ है। आज उस्मा बुखारी ने भी फाइनली वो वर्ड कह दिए जो हम जैसे जाने कब से कह रहे हैं कि तरले डाल के निकाला गया था। वालदा से कहलवाया, फैमिली से कहलवाया। वाकई नवाज शरीफ नहीं जाना चाहते थे, मगर वो जैसे अपने वोट की इज्जत पे अड़े हुए थे ना मोहतरम, जेल में रहने पे नहीं अड़े रहे। दिल उनका भी कहीं चाहता जिस तरह भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़े थे। तो एक साजिश थी ये उन्हें निकालने की, किसी को इक़्तिदार तक पहुँचने की जल्दी है, और हुकूमत को भी मौका चाहिए था कि भगवा भी दिया, तमाशा भी लगा दिया, गालियाँ भी बक रहे हैं, भगोड़ा भी कह रहे हैं। नवाज शरीफ कल एक वर्कर वीडियो पे कह रहे थे कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आएंगे, ये वो नहीं, अवाम फैसला करेंगे, कारकुन पार्टी का फैसला करेंगे। मुझे हंसी आ गई, मुझे MKM के कारकुन, उनकी क़यादत सेकेंड लेयर जो है कराची में याद आई कि जब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बात होती थी कि वो कब आएंगे, वो कहते थे ये फैसला हम करेंगे, उनकी जान को ख़तरा, हम नहीं आने देंगे। अब वो MKM अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ लंदन में अदालत में पहुंची हुई है
کہ یہ جو لندن میں برطانیہ میں 15 جائیدادیں ہیں یہ الطاف حسین کی جاگیر نہیں ہے، یہ MQM کی اور ان کے شہداء کی جائیدادیں ہیں، ان کی میراث ہیں، ان کی جاگیر ہیں. تو یہ 15 پاؤنڈ کی جو 7 جائیدادیں یہ ہمیں دی جائیں. اندازہ لگائیں وہ جو کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے اب وہ وہاں بیچارے کو روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اس سے وہ جائیدادیں بھی چھین لینا چاہتے ہیں. ایک تو الطاف حسین کے جو قالین کے نیچے 60-70 پاؤنڈ نکلے، اس پہ کیا تماشا لگایا، اور کن لوگوں نے تماشا لگایا جن کے گھروں سے کروڑوں نہیں اربوں روپے نکلے اور جن کے خلاف احتساب عدالتوں میں جانے کیسے کیسے کیس ہیں. خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف واپس تو آئیں گے نہیں، جبکہ میرا یقین ہے کہ آج اگر نواز شریف دوبارہ واپس چلے جائیں ابھی کل پرسوں تو اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو وقتہ نہیں پڑ جائے گا، یہ نڈھال ہو کے گر پڑے گی. کیونکہ پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا سیاسی نظام اور پاکستان کا فوجی نظام کہنا چاہیے اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ اب اس پر کوئی یقین نہیں کرتا. یہ لڑکھڑا رہا ہے. گو کہ مظہر عباس جیسے سینئر جرنلسٹ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہائی بریڈ جمہوریت میں اور تو کرونا کی ویکسین نہ ملے مگر وہ ویکسین مل گئی ہے کہ سب ہاں میں ہاں ملائیں، اور یہ ویکسین اب سب کو لگے گی. جو بچ گئے ہیں ان کو بھی لگے گی کہ سب یس سر کریں، کیونکہ یہ ویکسین تو نواز شریف کو بھی لگا کے لائے تھے نا پیپلز پارٹی کے خلاف. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ محترم واپس نہیں جائیں گے جبکہ مجھ جیسوں کا یقین کامل ہے کہ آج یہ واپس چلے جائیں تو یہ نظام گر پڑے گا. یہ جو 2023 میں دوبارہ جیتنے کے خواب ہیں، یہ صدارتی نظام جس کی آج عدالت میں پھر سماعت ہوئی ہے کہ 3 پٹیشن داخل ہو چکی ہیں کہ صدارتی نظام لایا جائے، 18ویں ترمیم ختم کی جائے اور باجوہ اور عمران خدا بن جائیں زمین پر. نواز شریف اگر آج واپس جانے کا فیصلہ کر لیں تو یقین کریں یہ نظام دھڑام سے نہیں کوہرام ڈال کے گر پڑے گا. مگر وہ نہیں جائیں گے، جیسے الطاف کو نہیں جانے دیا تھا ان کے دوستوں نے، ان کے کارکنوں نے، ان کی قیادت نے جو کراچی میں تھی، کیونکہ لوٹ مار کا موقع ملتا تھا نا. پھر ووٹ کو عزت دیتے دیتے باجوہ کو عزت دے دی. مگر اس پہ بھی میں یہ کہتا چلوں کہ اگر وہ باجوہ کی ایکسٹینشن میں حصہ نہ ڈالتے پارلیمنٹ میں تو یہ پارٹی ٹوٹ جاتی. باجوہ گروپ 3 باجوہ گروپ موجود ہیں مسلم لیگ نون میں، وہ سب الگ ہو جاتے، وقت سے پہلے سب کچھ فارغ ہو جاتا. تو بہرحال دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اب آتے ہیں آج فردوس عاشق اعوان کی طرف. سب کو پتہ ہے کہ انہیں پہلے مرکز میں کیسے مشیر اطلاعات کا قلمدان ملا کہ پیرنی نے ان کے پیر سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا. پھر ان کی آنیاں جانیاں انہیں لے بیٹھیں، پھر انہیں پنجاب میں موقع دیا گیا. تو ابھی میں نے اپنے ایک انتہائی سینئر دوست کو جو میرے بزرگ دوست ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے اسلام آباد میں نے انہیں فون کیا. میں نے کہا سر مجھے پتہ ہے آپ بھی بزی ہیں، یہ جو ٹائمنگ ہے اس وقت، اور میں ڈائریکٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قصہ ہے فردوس عاشق اعوان کا. تو کہنے لگے CM پنجاب کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گئی تھی. تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آیا. کہنے لگے بھائی اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی اور آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. تو کسی نے عمران خان کو سمجھایا، بزدار نہیں سمجھایا ہوگا یا اس کے اطراف کے لوگوں نے کہ اگر CM پیچھے رہ گیا تو کل یہ بنی والا آ کے آپ کے ساتھ دوڑنا شروع ہو جائے گی. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ سیال کوٹ کے الیکشن میں ایک تو بھلیوں نے بہت شور مچایا کہ یہ عورت پیسے کھاتی ہے سب سے، وہ سب کو پتہ ہے کھاتی ہے. پھر عثمان بردار نے کہتے ہیں کہ کچھ کرپشن پکڑ کے محترمہ کی کن کن اداروں میں کہاں کہاں یہ نقب لگا رہی تھیں، وہ پکڑ کر جب انہوں نے دوڑنا شروع کیا اور وزیر اعلیٰ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی تو بنی گالا پہنچا دیے گئے کچھ ثبوت. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. وہ میرے سینئر ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس خاتون کو میں نے جن حالات سے گزرتے دیکھا ہے میں کاش وہ بیان کر سکتا. ایک تو عورت ہونے کے ناطے ہم مرد
جن کی تہذیب، کوئی تمیز ہو، کوئی ادب ہو، کوئی تربیت ہو، وہ خواتین کے حوالے سے گفتگو نہیں کر پاتے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ نواز شریف لندن میں تھے تو یہ نواز شریف کے آگے پیچھے ہوا کرتی تھیں۔ مجھ سے نواز شریف نے پوچھا کہ یہ کیسی عورت ہے، تو میں نے دبے لفظوں میں بتا دیا۔ تو میں نے کہا مزید پوچھنا ہے تو خواجہ آصف سے پوچھ لیں۔ پھر خواجہ آصف سے نواز شریف نے پوچھا تو خواجہ آصف نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سینئر صحافی، اسے تسلیم کیجئے، یہی سچ ہے۔ تو مسلم لیگ نون میں تو آنے نہیں دیا، پھر پیپلز پارٹی، ہر پارٹی میں نقب لگایا نا۔ اور میں یہ واقعہ اپنے کسی ولاگ میں سنا چکا ہوں کہ یہ خاتون مشرف تک کیسے پہنچی۔ بہرحال آج ان کا سیاسی اینڈ ہو گیا، اب نہیں میرا خیال کہ وہ کہیں کسی اور پارٹی میں ابھریں گی یا چمکیں گی۔ ہاں، اگر پیر واقعی جیسا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اللہ معاف کرے، کہ ایک بہت مشہور مولوی ہیں جن کے بہت ویڈیو آتے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتہ۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں آئے تھے، ہمارے شہر آئے تھے 19 میں، تو آپ نے ہمارے برابر جو صاحب بیٹھے تھے ان کو ایک نوالا توڑ کے دیا تھا چکن کھاتے ہوئے، تو وہ نوالا انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تو خود مر گئے، وہ نوالا آج بھی ایسا ہی نرم ہے، اور وہ جو چکن کی وہ ہڈیاں تھیں وہ بھی ویسی کی ویسی ہیں، جبکہ نئی چکن اگر پکائیں تو اس کی ہڈیاں تو کچھ دن میں گل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہڈیاں ویسے ہی ہیں۔ پھر اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ معاف کرے، کمال توہم پرستی ہے۔ تو بہرحال یہ فردوسہ عاشقوان تھی۔ اب میں تھوڑا سا کراچی کی طرف آؤں گا۔ وہ ہمارے ایک میرا ولاگ دیکھتے ہیں اور بہت میری تعریف کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ، عابد رضوی صاحب ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا وفاق کراچی کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں لے سکتا ہے بھائی؟ یہ کراچی وفاق سے صوبے میں گیا کیسے تھا؟ جیسے گیا تھا ویسے لے آ جائے گا۔ یحییٰ خان نے ایل ایف او کے ذریعے اسے سندھ میں شامل کیا تھا کہ فوجی جو چاہیں کریں۔ آج کوئی اٹھے اور ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ پہنچ جائے یا ہائی کورٹ کہ حضور یہ غلط شامل کیا گیا تھا، مگر یہ جب اس وقت ہوگا جب جو اصل مالک ہیں اس ملک کے وہ چاہیں گے، عدلیہ سے کہلوا دیں گے کہ ہاں یہ غلط تھا اور وفاق کے حوالے کر دیں گے۔ اب ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو عمران خان کی صدارت میں پرسوں ایک اجلاس ہوا کہ سندھ میں ڈاکوؤں اور بھتہ خوروں سب کا احتساب ہوگا اور انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی پرانی چالیں ہیں جیسے نواز شریف سے ایم کیو ایم کے خلاف جب آپریشن کروایا تو یہی کہا گیا تھا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا، رینجرز کو پولیس کے اختیارات دیے تھے، اور اس وقت تو صوبے میں حکومت بھی نواز شریف کی تھی، جام صادق ہوا کرتے تھے۔ نواز شریف نے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان اس آپریشن کا سرکاری طور پہ اعلان جے ایف کے پہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف بھی ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں ڈاکو ہوں گے، بھتہ خور ہوں گے اور مجرم ہوں گے، جرائم پیشہ افراد ہوں گے، آپریشن ہوگا۔ مطلب ایم کیو ایم کے خلاف بھی آپریشن کا اعلان اس دن کیا جے ایف کے پہ۔ اپنے والد صاحب کو دیکھنے یہاں پر آئے تھے تو جے ایف کے پہ میری ملاقات ہوئی، میں نے انٹرویو کیا تھا۔ بہرحال وہ الگ قصہ ہے۔ تو اب عمران خان سے وہی کام کروایا جا رہا ہے جو نواز شریف سے کروایا گیا، اور پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی رہی ہے کہ اس رینجر کو ہر 3 ماہ کے بعد جو ویلیڈیشن ملتی ہے، پولیس کے اختیارات ملتے ہیں۔ مراد علی شاہ کے تو مشہور جملے ہیں نا کہ اس آپریشن کا انچارج میں ہوں، اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوتا رہا۔ پھر نواز شریف دوبارہ 2013 میں آئے تو انہوں نے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف کیا۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی کے خلاف عمران خان سے ہی آپریشن کروایا جائے گا اور راستہ ہموار کیا جائے گا، گورنر راج کا ہو یا وفاق کے حوالے کراچی کو کرنے کا ہو۔ یہ ایک پٹیشن کی مار ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کراچی کو جب چاہیں گے وفاق کے حوالے کر دیں گے، صوبہ بنانا بھی اگر چاہتے ہیں اس میں بڑی خریزی ہوگی۔ دیکھیں میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ متحدہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو کراچی کے پشتون ہیں ان کے ساتھ مل کے صوبے کے لیے کام کیا جائے، اور یہاں تک تیار ہیں متحدہ پاکستان کے کبھی پشتون وزیر اعلیٰ آ جائے اور کبھی ان کا آ جائے، اور اس پر ہم کوئی بارگین کر لیں
کہ ایک دوسرے سے معاہدہ کر کے کہ کون وزیر اعلیٰ کب بنے گا، 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے، یا پوری ایک ٹرم کے لیے، اور پھر دوبارہ ان کو دیا جائے گا، ایک دوسرے مطلب سواپ کیا جائے گا. اسی طرح وزارتوں میں، اسپیکرشپ میں. مگر کیا عوامی نیشنل پارٹی جو کراچی کے پشتونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو وہ شاہی ہیں، کیا نام ہے ان کا، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، بہت مشہور بھتہ خور ہے وہ بھی، اور قاتلوں کی فہرست میں اس کا نام بھی آتا ہے، جو سینیٹر بھی ہے عوامی نیشنل پارٹی کا. کیا نیشنل پارٹی جو جیسے کے پی کے کا نام آصف زرداری نے کی کوششوں سے 18ویں ترمیم کے ذریعے ملا، تو کیا وہ غداری کریں گے؟ جو ابھی تک تو وہ ساتھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، کیا وہ ایم کیو ایم سے مل جائیں گے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اس پہ اور ڈیٹیلز پہ کسی وقت بات کریں گے. اس وقت کراچی کی ڈائنامکس کیا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اردو اسپیکنگ کا خیال ہے کہ وہ 70% ہیں کراچی کے، دیٹس ناٹ ٹرو. میرا تو خیال یہ وہ 40% ہی رہ گئے، 60% تو باقی دوسری قومیتیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مل بانٹ کے نہیں رہیں گے اور دنیا کے بڑے شہروں کے ڈائنامکس کو سمجھ کے، سوشو پولیٹیکل اکنامک اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے، تو خون بہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ حافظ.